अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज का ये हमारा स्पेशल शो है जिसमें हम बात करेंगे, एक बड़ी अहम शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनकी मिनिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। अगरचे ये बहुत यानी इनिशियल स्टेजेस में हैं, 3 दिन हुए हैं इन्हें इस मिनिस्ट्री को संभाले हुए, लेकिन क्या इरादा है, किस तरह से इसको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं वो लेना चाहते हैं, क्या मसाइल देखते हैं, चैलेंजेस क्या हैं इस मिनिस्ट्री में, और उसके बाद फिर ओवरऑल इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हवाले से बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाबात लोग मांग रहे हैं, चाहते हैं, चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हैं। इन सब चीज़ों को हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बेहद अहम और सीनियर रहनुमा के तौर पर ये किस तरह से हमें इन चीज़ों को क्लियर करते हैं, कैसे बताते हैं कि सिचुएशन आगे कैसे बढ़ेगी, और इस वक्त ख़ास तौर पर इनकी हुकूमत के लिए कौन से चैलेंजेस हैं जो इनको दरपेश हैं और किस तरह से ये उनको मीट करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ रियाज हुसैन पीरज़ादा साहब, आप वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं सर आपकी मिनिस्ट्री के हवाले से ही कि इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं, आपने जब से ये मिनिस्ट्री संभाली है आप क्या देख रहे हैं, और दूसरा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। सबसे पहले तो ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिस पर बात करना ज़रूरी है। आपकी वजारत का दायरा कार क्या है, क्या इख्तियारात आपके पास हैं और आगे आप क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आपकी। ये वजारत सारे इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं जो कि इसको मॉनिटर भी इंटरनेशनल तंजीमें करती हैं, और ये इसके तमाम वुमेन्स राइट्स, चाइल्ड लेबर, पुरनेक, मिसिंग पर्सन, और ये तमाम सारा इंटरनेशनल मॉनिटर्ड होता है। तो इसमें हमारी ज़ाती जो हमारी इस्लामिक अक़दार और रिवायत है, मेरे ख्याल है वो बहुत बेहतर हैं, वो सब उसके अंडर आती हैं। लेकिन बाहर दुनिया ने हमें नीचे लगाने के लिए एक प्रोसेस उन्होंने दुनिया का शुरू किया हुआ है कि गरीब मुल्कों को किस तरह दबाना है। तो वो हमें आके सबक पढ़ाते हैं कि आपने इस्लाम कैसे पढ़ना है, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जबकि हमें हमारे अपनी पाकिस्तान की एक ताकत है कि हम एक रिवायती और सदियों से जुड़े हुए लोग हैं। पठान, पंजाबी, सराइकी, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तान, हमारे एक रिवायतन हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, हम रेसिज्म के कायल नहीं हैं। और आप सबसे बड़ी मिसाल मेरा अपना इलाका है बहावलपुर डिवीज़न, जिसमें पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पे इस वक्त आबाद हैं, चाहे हिंदुस्तान से लोग जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दे के आए, चाहे पंजाब से जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, अब वो सब हम वहाँ बस रहे हैं। और कभी वहाँ पर रेसिज्म की लड़ाई नहीं हुई कि सराइकी पंजाबी लड़ रहा हो या कोई। तो उस लिहाज से क्योंकि हम रिवायतों के पाबंद हैं और हमारे आला अक़दार और रिवायात हमारे सारे सूबों के मेयार है, लेकिन हमें किस तरह एक स्क्वीज़ करते हैं ये कि हम आपको इतनी छूट देंगे अगर आप ह्यूमन राइट्स में जी फलां काम करें, और फिर उसको हम मॉनिटर भी करेंगे, औरतों के हकूक़, फलां हकूक़। तो आप देखें कि इस्लाम में जितना औरत को हकूक़ दिया गया किसी और जगह नहीं दिया गया, लेकिन इनकी डेफिनेशंस फिर उस किस्म की हैं कि वो अपने मेयार पे उसको ले जाते हैं। ये मैं सर पूछूंगी, बल्कि ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। आपने भावलपुर का जिक्र किया, इत्तेफाक से मेरा ताल्लुक भी भावलपुर से, और वहाँ की जो तहजीब और सकाफत की बात कर रहे हैं, बल्कि सियासत की मैं उसको समझती हूँ, उस पर भी हम बात करेंगे कि आपके इलाके की, खासतौर पर आपके हल्के की सियासत है वो अब क्या रुख इख्तियार करेगी। मिसिंग पर्सनस का आपने जिक्र किया, ये बहुत बड़ा हमारा एक मसला है, बहुत अहम इशू रहा है, इस पर कभी कोई पेशरफ्त हो नहीं पाई है। इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी होगी, क्या करेंगे आप? देखिए जी, मिसिंग पर्सन जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जी। हमारा गरीब मुल्क है, हम एक हॉस्टाइल हमसाया है हमारा, जो यहाँ पे अपनी कार्रवाइयाँ करता है, क्वेटा में मुख्तलिफ जो गरीब लोगों को इंगेज करके, और वो उनको जब इस्तेमाल करते हैं, जब वो लोग बेचारे उसमें फंस जाते हैं, तो फिर स्टेट फोर्सेस पे एक प्रेशर होता है कि जी ये क्या कर रही है स्टेट, देखें इतनी किलिंग्स हो रही हैं तो स्टेट क्या कर रही है। तो जब ऐसे लोग जो मुलविस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो नेचुरली स्टेट फोर्सेस फिर जिस किस्म की कार्रवाई होती हैं उस किस्म का जवाब दिया जाता है। फिर तमाम हमारा मुल्क जो है वो तकरीबन फौरन वो बन गया लोगों की लड़ाई की जगह। और जब अफगानिस्तान की लड़ाई शिफ्ट की गई पाकिस्तान में, और सारी जंग जो पाकिस्तान के इलाके में लड़ी गई,
اس میں بھی ہمارے پٹھان اور ہمارے غریب لوگ اس میں مارے گئے. بالکل. اور پھر جب اسٹیٹ فورسز نے ایکشن کیا تو اسٹیٹ فورسز کو بدنام کرتے ہیں. پھر وہ ایک طرف تو ہے کہ ساری جنگیں ان کی ہیں, ہماری نہیں ہیں. افغانستان پہ رشیا قبضہ کرنے آیا, افغانستان پہ امریکنز آئے, پاکستان نے تو کسی پہ قبضہ نہیں کیا. تو سر یہ تو ہماری صرف ایک غلطی تھی, دا اسٹریٹجک ڈیپتھ آف افغانستان. وہ ایک فارمولا جو ایک صاحب نے دیا تھا, اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوا. سر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں آپ سے خاص طور پر اس ایشو کے حوالے سے؟ میں اس کے لیے مجھے یونین آف جرنلسٹ بھی ملے, اور کوئٹہ سب سے پہلے میں نے نمبر 1 پہ رکھا ہوا ہے یہ مسنگ پرسنز اینڈ بلوچستان. اور وہاں پہ بہت زیادہ ہمارا یہ چل رہا ہے. ہمارے جو ٹرائبل ہیڈز ہیں وہ ناراض ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی بھی ایک ٹرائب کی ایک ذمہ داری ہے کہ جب غریب لوگ ایسی چیزوں میں پھنس جاتے ہیں, اور وہاں بھی یوز کیا جا رہا ہے ایک جنگ, ایک سازش کے تحت بلوچستان, کیونکہ ایک امیر صوبہ ہے ہمارا, اپنی اس کے اندر جو نیچرل ریسورسز کے حوالے سے گوادر آ رہا ہے, تو اس پہ بھی ایک جنگ چل رہی ہے. تو وہاں پہ جو لوگ یوز ہوتے ہیں پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, تو ٹرائبز جو ہیں وہ بڑے ڈسٹربڈ ہیں. اور پھر ہمارے کچھ اپنے بھی کمزوری اس لیے ہیں کہ نان اسٹیبل گورنمنٹس اور ڈسکنٹینیوٹی آف دا پالیسیز. اب جیسے یہ شروع ہوا تھا بلوچستان کا, جو پیپلز پارٹی نے اس انیشیٹو لیا تھا بلوچستان کے لیے, زرداری صاحب نے اس کو پھر ڈسکنٹینیو کر دیا. تو اس سے یہ ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہو گیا سینٹر اور صوبوں کے درمیان. تو میں ایز اے منسٹر ہیومن رائٹس, میرے سب سے بڑی ترجیح ہوگی کہ میں خود ایک روایتی خاندان سے بھی ہوں, اور میرے بلوچستان کے جتنے ٹرائبل ہیڈز ہیں ہمارے, ان سے ذاتی تعلقات بھی ہیں. کچھ ہمارے کلاس فیلوز ہیں, کچھ ان کے بزرگوں سے تعلق ہے, جب بگٹی خاندان ہو, جمالیز ہوں, مینگلز ہوں, تو مری سرداروں سے اتنی زیادہ نہیں ہے. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ زیادہ بہتر طور پر اس مسئلے کو کیونکہ میں بھی ایک روایتی علاقے سے میں سمجھ سکتا ہوں. تو اس کے میں نے یہی ہم نے پروگرام بنایا کہ فارن آفس ہمارا لیڈ ہوگی, کیونکہ یہ ساری انفارمیشن فارن آفس اور پھر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو میٹر کرتی ہیں. تو ہم ابھی مجھے چارج بھی ہوئے, کچھ دن ہی ہوئے ہیں, 2-1 ہفتے ہوئے ہیں. تو ہم ابھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اتنے وسیع فیلڈ کو ہم کیسے اس کو پرائرٹائز کیسے کریں گے, کون کون سی چیزیں پہلے آئیں گی. پہلے آئے گا بلوچستان, مسنگ پرسن, پھر انڈیا, پھر ہمارے اکراس دا بارڈر جو افغانستان سے ہوتا ہے. اس طرح ہم نے چیزیں, اور پھر چائلڈ لیبر, یہ جو ہمارے اندر جو ہیں یہ مسائل ہیں. اس کے لیے تو یہ تو ایسے مسائل ہیں نا کہ حکومت کے پیسہ خرچ کر کے ہم اس کو اوورکم کر سکتے ہیں, اور کر رہے ہیں. ہاسٹلز بن رہے ہیں بیگنگ ختم کرنے کے لیے, ٹرانسجینڈرز کو اپنے اندر ان کو مراد دینے کے لیے, یہ ہمارے حکومتی کام ہے. لیکن جو انٹرنیشنلی ہم پہ تھوپے گئے ہیں, اصل چیلنج وہ ہے کہ اس ملک کی فورسز کو, اس ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کو, اس ملک کی پولیس کو, اس ملک کے معاشرے ہمارا جو ہے, اور جو ایک ڈویژن ڈالی جا رہی ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے اندر ایک بڑی سوچیں تبدیل کرنے کے لیے, تو یہ سب اسی کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری وزارت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہمیں فنانس کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا ہے, EAD کے ساتھ بھی, اکنامک ڈویژن جو ہے اس سے بھی, فارن آفس سے بھی, اور سب سے زیادہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو ہم تھرو فارن آفس کے ذریعے ہم بیٹھ کے ایک مشترکہ پالیسی کے خواہشاں ہیں. اور میں نے اپنے سیکرٹری صاحب کو کہا ہے, وہ بریفنگز لے رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پرائم منسٹر صاحب کو تھوڑا سا بریف کر کے اور پھر اس پہ ہم نکلیں گے. میں خود جاؤں گا باہر, اور تاکہ پتہ چلے کہ حکومت ایک ذمہ دارانہ طریقے سے اپنے ادارے کے تحت چل رہی ہے, اور یہ باہر کی دنیا کو موقع ہم نہ دیں کہ ہر وقت ہمارے پہ تھانے داری کریں. مختصراً کشمیر, اب چونکہ آپ نے انٹرنیشنل ایجنڈا کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں, کشمیر کے حوالے سے کچھ پالیسی تھوڑی سی واضح کر دیجیے گا. دیکھیں جی, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو اصحابہ نے پوچھا جی مظلوم کی تو مدد کریں, ظالم کی کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ سختی سے مروڑ دو. اب کشمیر میں سختی سے ہاتھ آیا ہم مروڑ سکتے ہیں, لیکن یہ تو ایک انٹرنیشنل دنیا جو ہمارے پہ مسنگ پرسن اور ہمارے ملک کو مختلف طریقوں سے ہمارے آرم ٹوئسٹنگ کرتی ہے. تو وہاں کیا ہو گیا جب UNO جیسے ادارے
جو کر سکتے ہیں آرم ٹوئسٹنگ آج تک کچھ نہیں ہوا. وہاں پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور جو انڈیا میں مودی صاحب نے کیا آئین کو انہوں نے ختم کر کے وہ سارا ان کے حقوق سلب کر لیے, تو اس کے لیے تو یہی ہے جی, اس کے لیے تو یہی ہے کہ یو این او اور پوری دنیا وہاں ہمارا ساتھ کوئی نہیں دیتا. اکیلا پاکستان ہے جو ہم کشمیری بھائیوں کے لیے ہمارا وہ خون ہے, وہ ہم نے اپنے پشتون بھائیوں کے لیے ان کا خون بہایا گیا, تب بھی ہماری سیکورٹی فورسز نے جانے دی, 80,000 آدمی ہمارا اس میں گیا. اور کشمیر میں ہمارے لوگوں نے کتنی بارڈرز پہ جانے دی, اب بھی اکراس دا بارڈر ہماری فورسز پہ فائرنگ ہوتی ہے, آئے دن فائرنگ ہوتی ہے, اور اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس کا تو ایک نیشنل ایجنڈا اگر کوئی بنے کہ اس قسم کے ملکوں کو جو ہے وہ ایڈ نہ دی جائے یا ان پہ پابندیاں لگائی جائیں, تو ایسے ملکوں پہ تو پابندیاں نہیں لگ رہی. پاکستان پہ پابندی لگتی ہے کہ جی غبارہ بسٹرڈ چھوٹ جو اگر بند نہ ہوئی تو ہم آپ کا ٹیکس کی چھوٹ نہیں دیں گے. تو ہمارے اوپر تو یہ قدغن ہے. اور جو آزاد کشمیر میں دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو جس طرح گولیاں چلائیں گی, چھروں سے لوگوں کی آنکھیں ضائع کی گئی جموں کشمیر میں, اور جو ہسٹائل ایٹیچیوڈ ہے وہاں پہ, اور ہیومن رائٹس کی جو وہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ادھر تو کوئی آواز نہیں اٹھتا. صرف اس لیے کہ ہم ان سب ملکوں کے ساتھ دوستی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ پھر ہمیں مانیٹر کرتے ہیں اور ہمارے پر سختیاں کرتے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر ہمیں اپنے آپ میں الجھا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا, میں واپس آؤں گی کہ اس وقت ہمارے اپنے ملک کے جو مسائل ہیں, ظاہر ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاں جیل ریفارمز کے حوالے سے بھی کوئی بدقسمتی سے بہت زیادہ کام نہیں ہوتا رہا ماضی میں بھی, یا کوئی بھی حکومت جتنا کام کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کر پائے. ہماری جیلوں میں جو قیدیوں کا حال ہے, ایک عام انسان اگر وہاں پہ جاتا ہے تو وہ مجرم بن کر باہر آتا ہے, وہاں پر کوئی ہمیں بہتری نظر نہیں آتی ہے اب تک. تو آپ اس حوالے سے کیا آپ کا ارادہ ہے کہ اس میں کیسے بہتری لائیں گے؟ سب سے پہلے میں 88 میں جیلز کا منسٹر بنا تھا پنجاب میں. سو اٹس بیسیکلی پروونشل سبجیکٹ, جیلز صوبوں کے انڈر ہیں. تو اس وقت اکراس دا بارڈر ایرانیز کو 3-4 ہزار آدمی پکڑا ہوا تھا, اور جیلز میں اوور کراؤڈڈ ہیں جیلز. اگر گنجائش 14,000 کی ہے تو 35,000 آدمی اندر ہے. تو ابھی بھی میں آئی جی صاحب سے اگلے دن بھی میں نے بات کی ہے کہ ہم نے نوٹس ہیومن رائٹس منسٹری نے کہا ہے کہ ہم وزٹ کریں گے جیلز کو, تمام وہ ایس او پیز کا خیال رکھیں. لیکن وہاں پہ جو ریفارمز میں سب سے بڑی بات ہے کہ اوور کراؤڈڈ لوگ جو ہیں. سر کووڈ میں تو بہت برے حالات تھے, بلکہ بدقسمتی سے وہ رپورٹ بھی نہیں ہوئے کہ وہاں پہ جو سچویشن تھی بہت زیادہ اس پر بات نہیں کی گئی. لیکن جیل محکمے کو آپ داد دیں گے کہ کووڈ میں جیلوں میں اتنی مواد نہیں ہوئی. ان کی ہاسپٹل سسٹم اور جو موجودہ آئی جی پنجاب جیل ہیں ڈائنامک آدمی ہیں بڑے, اور انہوں نے کافی اس پہ میں جا بھی رہا ہوں. ایک جوونائل جیل ہے بھاولپور میں, اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اڈیالہ جیل کے کوٹ لکھپت جیل کیونکہ زیادہ پرانی اور ساہیوال, اس کا بھی میری ٹیم جا کے میں خود بھی وزٹ کروں گا. اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اچانک چلے جائیں. ہم نے ان کو باقاعدہ بتا دیا ہے کہ جی ہم آئیں گے, تو ایس او پیز کو پورا کرنے کے لیے اپنی تیاری رکھیں, تاکہ انٹرنیشنل ورلڈ میں اگر میں جا کے اپنی جیلوں پر اس قسم کے چھاپے ماروں تو کل کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کہے گا منسٹر کے جاتے ہوئے یہ ہوا. تو ہم یہ فیس بھی دنیا کو نہیں دکھانا چاہتے. دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. تو میرے انڈر جتنے بھی محکمے ہوں گے ان کو ہم ایک پروسیس کے تحت چلائیں گے, تاکہ یہ جو ہمارے اوپر مانیٹرنگ ہے نا, یہ غلط امیج نہ جائے. اسی لیے میں ریکویسٹ کروں گا سوشل میڈیا کو بھی کہ ہمارے پر بہت پریشر ہے ان چیزوں کا. تو آپ بطور محب وطن پاکستانی سوشل میڈیا کو ذرا اس طرح استعمال کریں کہ ہمارا پاکستان زیادہ پریشر میں نہ آئے. ٹھیک ہے سر. ہمارے ہاں مائنورٹیز کے بھی ہمیشہ بہت سارے مسائل رہے ہیں, اگرچہ تقریباً 2%, 2.25% ان کی یہاں پر آبادی ہے, لیکن بہت سارے کنسرنس شو کیے جاتے رہے, کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے رہے جن کی روک تھام ضروری. اس حوالے سے کس قسم کے قوانین آپ انٹروڈیوس کروائیں گے, کیسے اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی, کس طرح سے کام کریں گے؟ اس پہ کافی چیز قانون کچھ تو ہو گئے, میرج ایکٹ آ گئے ہیں, کچھ وہ کام ہو گیا ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے اس کو. جو پچھلی گورنمنٹ کر گئی ہے میں اس میں کنٹینیوٹی کروں گا, میں یہ نہیں کہ ان کو بند کروں. اور ہمارے علاقوں میں بھیل قوم ہے, بھاولپور میں مزدور لوگ ہیں, کاشتکار ہیں بڑے اچھے,
اور ایماندار لوگ ہیں. تو وہاں پہ ہوتا, جب میں تھا تو اکثر میں ایم پی اے بھی تھا, تو لالا مہر لال بھیل صاحب ہمارے ایم پی اے تھے, دوست تھے ہمارے, ان کے بیٹے بڑے پڑھے لکھے ہیں آج کل. انیل کمار جو ہیں وہ بھنڈارا صاحب کے سیکرٹری بھی رہے, پڑھے لکھا آدمی ہیں. ان کو بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی ہم لیں آئیں اس میں اپنے لوپ میں, اور وہاں پہ لوگوں بچیوں سے شادی کر لینی کہ جی مسلمان ہو گئی, بھئی کون سے درس میں جا کے پڑھی ہیں وہ, اسلام قبول کی ہے لہٰذا غریب کی بیٹی نے مطلب یہ بھی ایک زیادتی ہے. بالکل بالکل. تو اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو کسی عبادت گاہ پہ کبھی پتھر نہیں پھینکا آسمان سے, چاہے کوئی مندر ہے, گردوارہ ہے, سینگوگ ہے, امام بارگاہ ہو, کوئی جگہ ہو. تو ایک یہ لوگوں نے نفرتیں آپس میں بنا کے اور ملکوں کے اندر اپنی پراکسی وارز جو ہیں وہ ہماری طرف کرتے ہیں. وہ اچھا سر, کچھ لوگوں میں بھی انتہا پسندی, ایکسٹریمزم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں. یہ بھی سارا ہمیں امپورٹ ہوا ہے. چائلڈ پورنوگرافی یہاں نہیں تھی, یہ بھی باہر سے آئی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں کتنی جنگیں ہوئی ان کی, کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس میں. ہماری کوئی شیعہ سنی جنگ ہوئی ہے کبھی؟ یہ بھی انہی کے نسخے ہیں. یہ سارے ہمارے پہ آزمائے جاتے ہیں. ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ بالکل آنا ہوگا. تو لیکن یہ ہماری پاکستانی قوم اتنی ذمہ دار ہے کہ ہم ریسزم میں بلیو نہیں کرتے, ہم سیکٹیرینزم میں بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں, بار بار اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اس قسم کی ڈویژن الحمدللہ نہیں ہے. کوشش کی جا رہی ہے باہر سے کہ اس قسم کی ڈویژن ہم اسکویز کرنے کی. بالکل. اچھا سر, اب مجھے ذرا تھوڑا سا مزید آگے بتائیے گا. ہم نے جیسے پہلے خواتین کے حوالے سے آپ نے بھی ذکر کیا, ہم کو اسلام تو حق دیتا ہے خاتون کو, وراثت میں بھی جو اس کا ایک حق ملتا ہے, جو جائیداد کا حصہ ہے اس کو اسلام میں بڑے واضح طور پر اس کے لیے تعلیمات ہیں. لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں کچھ اس قسم کی روایات ہیں, کچھ کلچر ہمارا ایسا ہے کہ انہیں وہ حصہ نہیں دیا جاتا. اس حوالے سے پچھلی حکومت بھی کچھ قوانین بناتی رہی ہے. آپ ایک چونکہ آپ نے قانون پڑھا بھی ہے, زیادہ بہتر طریقے سے اس پہ بات کر سکتے ہیں, تو اس وقت آپ لوگ اسے کیسے لے کر چلیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارا کمیشن ہے, ہیومن رائٹس کمیشن ہے, نیلوفر بختیار صاحبہ اس کی ہیں, اور بڑی ڈائنامک لیڈی ہیں. اور ہمارے ہیومن رائٹس کی جویریہ ہیں جو کمیشن کی, ہمارے لا ایڈ اینڈ لیگل سوسائٹی کے ہمارے بڑے اچھے ڈی جی ہیں. تو چائلڈ لیبر پہ, ٹرانسجینڈر پہ, تو اس کو صرف اب مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس ہر قسم, وی آر ایکوپڈ ود ویری ٹیلنٹڈ اینڈ اچھے لوگوں کے ساتھ. سر کچھ ایسی قوانین متعارف کروائے جائیں گے کہ لوگوں کو پابند کر دیا جائے؟ دیکھیں جی, قانون تو وہ ہوتا ہے جو جس کو آپ خود اپنے اوپر لاگو کریں. اعلیٰ اقدار اور روایات جو ہوتی ہیں, وہ امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے کہ اپنے بزرگوں کی روایتوں کو اپناؤ, اور روایتیں ہی اچھی ہیں. تو روایتوں سے جب آپ ہٹتے ہیں تو پھر آپ کو یہ مسائل ختم پڑ جاتے ہیں. تو ہماری اعلیٰ روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اس کو اسٹیٹ کو دخل دینے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ویسے ہی زیادہ اعلیٰ اقدار ہیں. لیکن جہاں یہ تو بڑی آئیڈیل سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اسٹیٹ کو انٹروین نہ کرنا پڑے, لیکن قوانین کی عملداری کے لیے دیکھیں نا قانون میں آپ دیکھیں کتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. جائیدادوں کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ اب ماشاءاللہ ہر عورت جو ہے وہ اس کو اویئرنیس آ گئی ہے. لیکن ایک جگہ یہ بھی تو ہے نا کہ اتنا اویئرنیس تو آ گئی ہے کہ اب ہر لڑائی میں عورتوں کو آگے کر دیا جاتا ہے دیہاتوں میں. تو مطلب مس یوز جو ہو رہا ہے, تو اس سے آپ سمجھے نا کہ ہمارے قوانین عورتوں کے لیے بہت اچھے ہو گئے ہیں. ہماری خواتین لیڈرشپ جو ہے, جیلانی صاحبہ ہوں, شیری رحمان ہوں, ہماری ہنا ربانی کھر ہیں, بڑی ڈائنامک لیڈیز ہیں اور جو یہ کر رہی ہیں. لیکن آپ اس کو دیکھیں نا کہ اگر کچھ ہو رہا ہے تو مس یوز کرنے کی پوزیشن میں بھی اب آپ آ گئے ہیں کہ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ مردوں کے حقوق کا خیال کرو. تو بہرحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہمارے کمیشنز ہیں وہ کام نہیں کر رہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا بس ایک لاسٹ کوشچن آپ کی منسٹری کے حوالے سے کہ معذور افراد کے لیے جو کوٹا رکھا جاتا ہے, جو کام کیا جاتا ہے, اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. کیا وہ ہم نے ابھی انسٹرکشنز دیے ہیں, ہم نے انسٹرکشنز دیے ہیں ٹو دی گورنمنٹس. ہم نے ہینڈ آؤٹ دیا ہے منسٹری کی طرف سے کہ اس کو آبزرو کیا جائے. اور یہ ہماری لوکل لیڈرشپس جو ہیں, ہمارے ایم پی ایز, ایم این ایز, الیکٹڈ نمائندے, اور ہماری بیوروکریسی, ان کو اس کو مانیٹر بھی کرنا چاہیے اور اس کو پابند بھی پابند رہنا چاہیے
کیونکہ یہ ہم نے معاشرے میں ہیلپ کرنا ہے لوگوں کو، اور ویسے ادروائز بھی ہمارے لوگ جو جن لوگوں کے پاس کچھ ہے وہ کرتے ہیں چیز، لیکن حکومت بھی ان کی سرپرستی بڑی ضروری ہے، اور چائلڈ لیبر کو بھی روکنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ بڑا فرق پڑ گیا ہے اب آہستہ آہستہ، اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد اگر حکومت نہ بھی کچھ کرے، سوشل میڈیا اس کی فوراً اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، ہائی لائٹ کرتے ہیں اسی وقت اس پہ کوگنیزنس لے رہا ہے سوشل میڈیا. اور سوشل میڈیا کا بعض کا پریشر ہوتا ہے حکومتوں پہ، اور وہ حکومتیں اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو ان کو اب کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے آخر میں ذرا جرنلسٹ کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ صحافیوں کے لیے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں، بلکہ آپ سوشل میڈیا کا ذکر کر رہے ہیں بار بار، ایک بہت طاقتور یہ ٹول ہے، اور خاص طور پر اس دور میں اس کی طاقت کو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جس طرح سے یوٹیوبرز ہیں یا باقی لوگ ہیں، کچھ ان پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اظہار رائے پر پابندی جو قدغن لگائی جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے خاص طور پر کس قسم کے قوانین. اب دیکھیں بہت سارا وہاں پر ہمیں ایسی چیزیں بھی نظر آتی ہیں جو حقیقت میں نہیں ہیں، پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا دونوں طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، صحیح بھی اور غلط بھی. تو اس غلط استعمال کو روکنے کے لیے آپ لوگ کس قسم کی پالیسی لے کر آئیں گے؟ وہ تو جس چیز کی زیادتی ہو جائے گی نا، وہ خود بخود اس کا ایک نیچرل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو اب اتنا جو مس یوز ہو رہی ہے نا یہ سوشل میڈیا بھی، تو اس پہ بھی اب لوگوں نے سونا شروع کر دیا کہ یار کیا ہے یہ. جتنے تک کی چیز ایک دائرے میں رہے اور قاعدے اور قانون میں، تو اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اب صحافیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہے، اب جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو زیادتیاں شروع ہوئی ہیں. لیکن قلم کے صحافی جو تھا، جو لائبریری میں بیٹھتا صحافی، جو قلم کی نوک سے چل رہا تھا، اس کو تو پھر بھی ایک پڑھے لکھے طبقے کی طرف سے ہمیشہ تحفظ رہا ہے. لیکن جہاں یہ پیسہ انوالو ہو گیا بہت زیادہ، میڈیا ہاؤسز جب آئے، اور خاص طور پہ پرائیویٹ میڈیا ہاؤسز، اس میں پھر جو کام کرنے والے لیبر کا جو کیمرہ مین، ان کو تو ایکسکیوز کر کے رکھ دیا گیا، اور میڈیا ہاؤسز بہت امیر ہو گئے. اور پھر انہوں نے پولیٹیکلی استعمال کرنا شروع کر دیا اپنے میڈیا ہاؤس کو، کسی نے کسی پارٹی کو، کسی نے کسی پارٹی کو. تو اس میں نیچرلی ہونا تھا کہ جب کسی طاقتور جو اپنا ہاتھ آپ کے مروڑ سکتا ہے، جب اس کے خلاف آپ کریں گے تو پھر وہ دست درازی کرتے ہیں. تو یہی ہوا ہمارے صحافیوں کے ساتھ کہ جب انہوں نے کہا کہ قاعدے اور قانون کے تحت آپ رہیں، جو پڑھے لکھے ہمارے سینئر صحافی تھے، جن کے حامد میر صاحب ہو گئے، جتنے بھی ہمارے محسن بیگ صاحب ہو گئے، یہ ہمارے دوست جتنے ہمارے ساتھی خواتین، آسمہ شیرازی صاحبہ، اور یہ جتنی بھی جو اسپیئرہیڈ کر رہی تھی، تو ان کو بھی جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا سرکار کی طرف سے، تو وہ پھر ایک زیادتی والی بات ہے نا. تو یہ دونوں طرف ہے. جو صحافیوں کی تنظیم، آپ نے بھی ذکر کیا، آپ سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آپ کو پیش کیا تھا. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن جو ہے وہ بحال ہو جائے گا، اس پر کام کریں گے؟ دیکھیں جی، ان کا جو انہوں نے مجھے دی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اتنے سینئر لوگ تھے کہ ان پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط چیز دے گئے ہیں. اور پھر ان کے جو مطالبات تھے وہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، ہم تھوڑا یہ ٹائم ہمیں دے دیں. تو اس کو ہم پورا، کیونکہ جرنلسٹ جتنا پڑھا لکھا ہمارا ہے اور جتنا پڑھا لکھا وکیل ہے، اسی طرح وکیل اور جرنلسٹ دو ادارے ہیں جو آپ کو مینٹلی لیڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر اگر زیادتی ان کے ساتھ کی جائے گی پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، تو پھر کون معاشرے کو سبق دے گا یا جو نشاندہی کرے گا؟ ورنہ تو پیسے کے حساب سے تو الیکٹرانک میڈیا جو وہ کسی کی بھی آپ دیکھ لیں، جس قسم کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو مس یوز بھی تو بہت ہو رہا ہے. بالکل. اچھا سر، اب جو اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے، سب لوگوں کی نظریں اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سب سے بڑا تو اکنامک چیلنج اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے. ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، یا مسائل ہیں کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. IMF کے ساتھ ہم نے پروگرام دوبارہ نئے سرے سے بحال کرنا ہے، اسی پروگرام کو انہی شرائط کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ پیٹرول پر جو سبسڈی دی گئی ہے کہ اس کو ہمیں ختم کرنا ہے آنے والے دنوں میں. اور پھر مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے اتنے بڑے چیلنج کو؟ دیکھیں جی، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. سب سے زیادہ پھر ہو گیا اوپر رشیا کا حملہ یوکرین پر، اور اس کے ساتھ تیل کا ایک اور بحران ہو گیا. پاکستان پہلے اس لپیٹ میں تھا،
پھر IMF کے ساتھ جو آپ کا ڈیل ہوئی اس سے آپ منحرف ہوئے، آپ نے ایک چھوٹ دے دی، وہ ناراض ہو کے چلے گئے. تو چیلنج تو مسلم لیگ نے بہت بڑا لیا ہے. ہمارے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے ایک اسٹیٹس مین ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا چیلنج لیا ہے. ورنہ مسلم لیگ کے پاس اپنی ایک موجود تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ الیکشنز کرائیں، ہم نہیں آتے حکومت میں. لیکن ملک اتنا پھنسا ہوا ہے، آپ بھی اب صحافی بھی دیکھ رہے ہیں، عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ اگر کوئی اسپیئر ہیڈ نہیں کرے گا تو کون کرے گا. تو ایک پاپولر جماعت کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ باقی جماعتوں کے ساتھ میثاق کے جمہوریت کے تحت، اور جو نواز شریف صاحب جس پہ قائم ہیں ان کو بے نظیر صاحبہ کے ساتھ یہ سائن کیا تھا. اور آج بھی وہ اور بے نظیر صاحب کی شہادت پہ میاں نواز صاحب بہت روئے تھے. بالکل. اور وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میں میثاق پہ قائم ہوں. پیپلز پارٹی اگر ساتھ دیتی رہی، اور کیونکہ وہ بڑی جماعت ہے اور ایک عوامی جماعت ہے اور مسلم لیگ کی بیلٹ پاور ہے. میاں نواز صاحب نے اپنی پارٹی کو اپنی طاقت کے مطابق چلایا. ہمارے پاس ہے بیلٹ پاور. انہوں نے کسی لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے. اپنے ورکر کو انہوں نے تکلیف نہیں دی کہ جیل جاؤ، جا کے چوکوں میں کھڑے ہو جاؤ، کسی کو گالی دو، کسی کے گھر لوٹے پھینکاؤ. اس نے اپنے کسی ورکر کو یہ ٹاسک نہیں دیا. انہوں نے کہا اپنی تنظیم ٹھیک کرو. اور پھر جہاں الیکشن پروسیس تھا تو مریم بی بی کو آگے بھیجا ہم نے. اس وقت ہماری اسپیئر ہیڈ کر رہی ہیں مریم بی بی. تمام ہماری الیکشن کمپین کو بھی انشاءاللہ وہی لیڈ کریں گے. اور وہ اس کی وجہ سے جہاں بھی گئی مریم بی بی وہ جیت کے آئی. بیلٹ کو ہم نے ثابت کیا، ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ثابت کیا. آج بھی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم چل رہے ہیں. اور یہ چیلنج بھی قوم کے لیے ہمارے لیڈر نے لیا ہے، ہماری پارٹی نے لیا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس میں ہمارے پاس جو آدمی تھا سب سے بہتر میاں شہباز صاحب، اس کو فیلڈ میں لایا گیا ہے کہ وہ لیڈ کریں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پرائم منسٹر اگر قابو پائے گا تو میاں نواز شریف صاحب کی اپنی ایک سوچ اور پرائم منسٹر کی محنت. اسماعیل صاحب اس پہ زیادہ کام کریں گے، یہ اسحاق ڈار صاحب کی مشاورت سے کام ہوگا؟ کس طرح سے اکنامک کرائسس؟ یہ ساری میاں صاحب کی مشاورت سے ہوتا ہے. نہ اسحاق ڈار صاحب کر سکتے ہیں، نہ مفتاح صاحب. میاں صاحب بذات خود ایک انسٹیٹیوشن ہے. میں ان کا وزیر رہا ہوں پہلے بھی، پروونسز میں بھی. ان سے ایک نیازمندانہ تعلق اپنی جگہ پہ. ایک اب وہ اتنا بڑے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ میری ذاتی دوستی بھی ان سے ہے تو وہ بھی ہے، لیکن کیونکہ میرا قائد ہے اب میں فاصلہ وہ کام نہیں کرنا چاہتا. میں رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قائد ہیں. اور اس میں جتنا کام ہم نے کیا ہے، میں ان کی کیبنٹ میں وزیر رہا ہوں، ایک دفعہ ان کی کیبنٹ میں، پھر شاہد خاقان کی کیبنٹ میں. اور میں ان کو جتنا جانتا ہوں وہ انتھک آدمی ہیں. وہ اس پہ ایک ہر چیز کا خود کوگنیٹنس لیتے ہیں، اور جب تک ان کی سوچ کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا وہ نہیں کرتے. اچھا پیرزادہ صاحب، آپ نے کہا کہ حالات اس طرح کے تھے، عوام پھنسی ہوئی تھی، قوم پھنسی ہوئی تھی، ان کو نکالنے کے لیے یہ سارا جو ہے سلسلہ ہوا، عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی اور پھر وہ کامیاب ہوئی. لیکن اب ایگزیکٹلی میں بھی آئین کے بالکل مطابق اس کے مطابق اسی کی بات کر رہی ہوں. لیکن اس میں آپ لوگ خود پھنس نہیں گئے؟ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. اب کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ عدم اعتماد لانا ہی جو ہے وہ ایک غلطی تھی. کچھ لوگوں کی رائے ہے، میں اس کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، کیونکہ جو حالات تھے یہ انہیں خود ہی بھگتنا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کی حکومت اپنا وقت پورا کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسری حکومت آتی، الیکشن ہوتے. لیکن اب مریم بی بی کی آپ نے بات کی ہے، انہوں نے بھی پرسوں ایک جلسے میں انہوں نے کہا بیگیج کو ہمیں لینے کی کیا ضرورت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جائیں. وہ بھی ایک ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے. اب یہ 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے. زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ریفارمز ہوں گی اور اس کے بعد ہم جائیں گے الیکشن کی طرف، چاہے اس میں 3-4 مہینے لگ جائیں گے، اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے. اب یہ ان ساری چیزوں کو کلیئر کیجیے. دیکھیں یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور متفقہ فیصلہ ہوگا یہ، اور یہ نواز شریف صاحب کی جرت کا فیصلہ ہے. یہ تو ہمارے تبصرے ہیں نا، لیکن فیصلہ نواز شریف صاحب نے یہ چیلنج لیا ہے. اور یہ چیلنج صرف مسلم لیگ لے سکتی ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ملک کو پھنسا دیں، ملک کو پھنسا دیں، ملک بالکل دیوالیہ ہو جائے. آپ نیوکلیر اسٹیٹ ہیں، کل کو وہ کہیں جی یہ کھلونے جمع کراؤ مودی کے پاس اور شب ہم آ رہے ہیں، بیٹھیں گے، اپنا پیسہ ہم نے اتنا لینا ہے، ہمیں دے دیں. تو کیا آپ یہ چاہیں گے کہ اتنی دیر کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل نہ کیا جاتا اور اس حکومت کو اجازت دے دی جاتی کہ آپ بالکل ہی آپ نے دیوالیہ ہو جاتے اور باہر سے لوگ آ کے بیٹھ جائیں؟ تو یہ مسلم لیگ ہے جس نے چیلنج لیا ہے، اور عوام کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. عوام
के दिलों में हम बस्ती है, सर, महंगाई और हम कैसे पंजाब खत्म में और करेंगे? हर जगह ठीक डॉलर करेंगे। की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, तकरीबन 190 पे पहुंच चुका है, और बाकी जो हालात इस तरह से चल रहे हैं, इसको कैसे करेंगे? क्या देखिए जी, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठकर उनके साथ मुशावरत रहेगी? अभी भी वहाँ पर काबीना के बहुत अहम लोग जो हैं, अहम वज़रा वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी गए हुए हैं लंदन, वहाँ मुशावरत हो रही है, या फिर खुद नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? किस तरह से चलेगा ये नवाज सिलसिला? शरीफ साहब को वापस भी वो आएंगे, और 1-2 रातें पहले 3:30 बजे तक नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पे बैठे रहे कैबिना के साथ। ये जो हमारे वज़रा गए हैं तेल के मसले पे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप आ जाएं उधर। उन्होंने पूरा पार्टी का जायजा लिया, मुल्क का लिया, अपनी एक पॉलिसी फॉर्म की, और इसमें हमारे अंदर ये जो नवाज शरीफ साहब का बता रही है ना कि क्या इसी तरह से मुशावरत से काम होगा, ये या वापस आएंगे ये नवाज मशावरत शरीफ से साहब होगा, और फिर होगा? और देखें नवाज शरीफ क्योंकि इस पे साहब, तनकीद हो रही है, ये शहबाज लोग शरीफ ये कह साहब रहे को, हैं कि पहले काबीना जो है वो उठ के सऊदीया चली गई, अब हमारी जो काबीना है, अहम वज़रा हैं, बल्कि हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो लंदन चले गए हैं, तो इस तरह से मामला आगे नहीं बढ़ सकते, और इनके बगैर हमारे चल भी नहीं सकते, इसलिए कि सऊदी अरेबिया से जो हमारी एक दोस्ती है और एक ऐसा ताल्लुक है कि मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं, इसीलिए गए वहाँ पे। अब जो है हमारे चाइना दोस्त मुल्क है, अब वो चाइना भी जाएंगे, ज़ाहिर है उसके साथ भी 3-4 वजीर जाएंगे, तो मुल्क के लिए ये तो एक आम चीज़ है। वज़रा किस लिए होते हैं, और वजीर आज़म, और ये सही नहीं, और वजीर आज़म साहब जो हैं उसने तो साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी अलायंस पाकिस्तान की वो चला रहे हैं मशवरत से। और आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब को सब कहते थे कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बंदा है जी, ये तो काम कर सकता है, लीड नहीं कर सकता। अब देखें कैसे वो चला रहा है पूरी। ठीक है, अब सर वक्त कम है, मैं चाहती क्विकली कुछ और बातें आपसे पूछ लूं कि अब एक आपको क्या लगता है, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, एक ज़ीरक सियासतदान हैं, इन हालात में इलेक्शंस आपको कब नजर आ रहे हैं? अब होंगे या फिर पूरी ये मुद्दत पूरी करेगी असेंबली? देखें जी, ये तो देखा जाएगा खजाने की हालत से, इकोनॉमी कितने 400 अरब या कितना मांगा है इलेक्शन कमीशन ने कि हमें चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। ठीक है, इलेक्शन रिफॉर्म्स भी हैं, नैब है, तो ये 3-4-5 महीने तो आप भूल जाए ना। तो ये जो भी फैसला होगा ये अक्टूबर और नवंबर में जाके आपको पता चलेगा। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर कहा कि चीजें शायद स्टेबल, अगर चीजें नवंबर से स्टेबल, पहले इलेक्शन हो जाए जी वो ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, ये बस इन हालात की वजह से एक पॉलिटिकल लीडर्स की, जैसे मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। अब हमारा कोई फैसला तो नहीं हुआ ना, ख्वाजा आसिफ की अपनी पॉलिटिकल आदमी है ना, तो उसकी भी ये सोच है, पार्टी का सीनियर आदमी है, नवाज शरीफ साहब की है, प्राइम मिनिस्टर साहब, लेकिन जब क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट है तो हमें उनकी सोच को भी तो साथ लाना पड़ेगा ना। अगर तो हालात स्टेबल हो जाते हैं और मौका मिलता है कि जी इस वक्त हालात स्टेबल है, अर्ली इलेक्शन करा दिए जाएं, ताकि दूसरी पार्टी जो शोर मचा रही है वो भी चुप रहे, और जो गवर्नमेंट है जिसके नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाए और 5 साल जिसका भी मैंडेट हो वो पूरा करे। तो हम तो टॉपल करने के मूड में नहीं थे, हमें तो कोई जरूरत नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते थे 5 साल ये पूरे करें, लेकिन वो कैसे हुआ कि खुद ही वो गिर गए, वो खुद ही गिर गए, मुल्क को फंसा दिया। खुद तो नहीं गिरे, खुद ही गिरे कैसे? अच्छा। नहीं, पॉलिटिकली गए ना। ठीक है, हाँ। देखिए सराइकी इलाके के लोगों ने गिराया है, मेजॉरिटी ऑफ द एमएनए जिन्होंने डिफेक्ट किया है ये सराइकी हैं, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी जब हुआ था तो सराइकी लोगों ने थोड़ा एहतजाज किया। अच्छा सर, मुझे एक और क्विक आपका कमेंट चाहिए कि इमरान खान साहब जो हैं, शेख रशीद साहब हैं और फवाद चौधरी साहब खास तौर पे, ये लोग अपने जलसों में जिस तरह से इदारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी उन्होंने कहा कि ये चौकीदार को चाहिए, यानी वो फौज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो अनाउंस करवाएं और इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो उस वक्त तो टीवी पे दिखाते थे कि चौकीदारों को जिनको कहते हैं ना, मतलब क्या क्या तज़ीक करनी है अपने इदारों की, आप अदालत के भी खिलाफ हैं, आप उनके भी जो मुहाफिज हैं उनके भी खिलाफ हैं, तो ये तो कोई एक अप्रोच अच्छी नहीं है। इदारे अगर आपके बैठ जाएं, आज पुलिस वाले को आप जितना मर्जी कहें, लेकिन अगर मेरे जैसा फेडरल मिनिस्टर को मुझे मुक्का मार के भाग जाए तो थाने पे जाऊंगा ना। तो क्यों ऐसी नफरतें फैलाते हो? अगर मुल्क को कोचोगे तो किधर जाओगे? चौकीदार नहीं रोकना है ना, तो क्यों ऐसा काम करते हैं? तरफ से बल्कि DGSPR ने कल भी कहा, उन्होंने कहा कि हमें इस सियासत से दूर रखें। नहीं, वो दूर हैं, अगर वो दूर ना होते, अगर वो दूर ना होते, नहीं वो अगर दूर ना होते, जिस तरह पहले इमदाद वो करते रहे, तो क्या गवर्नर पंजाब बैठ सकता था? क्या जो
غیر آئینی طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب جیسے چلا رہے ہیں, جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے, وہ بیٹھ سکتے تھے. تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ لیٹ دا کانسٹیٹیوشن ٹیک اٹس اون وے اینڈ لیٹ دا پالیٹکس اینڈ پالیٹیشینز ٹیک دیئر اون وے. تو اس میں سب آ جائے گا. اگر یہ ایک کلیئرٹی آ گئی ہماری قوم کے اداروں میں کہ ہر ادارہ اپنا راستہ خود ٹھیک کرے, تو وہ پولیٹیکل سسٹم تو وہی ہے نا کہ جیسے آپ گندم کو بھی دیکھیے کہ نکلتی ہوئی کہ وہ آپ ایک دفعہ کٹھی ڈالتے ہیں, ایک طرف بھوسا نکل آتا ہے, ایک طرف گندم آتی ہے, دوسری طرف گندگی نکل جاتی ہے. تو یہ پولیٹیکل سسٹم جیسے جیسے چلتا ہے نا, تو یہ خود بخود ویڈ آؤٹ کرتا ہے چیزوں کو. لیکن جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے اور 5-5 10 سال بعد بند کر دیے جاتے ہیں, یا ایسوں کو جو تبدیلی والوں کو جب لایا جائے گا, تو پھر آپ کیا سوچتی ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ ڈیبیکل ہو گیا نا. اچھا, میں اب ذرا تھوڑا سا آپ کے حلقے کی سیاست کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں آخر میں, کہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بتائیے گا. پانی کا صاف پانی جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بہاول پور میں, بہاول نگر, ان سارے علاقوں میں. اور پھر اس کے علاوہ چولستان میں جو شدید قسم کی قحط سالی ہوتی ہے, اور خاص طور پر اس موسم میں جو وہاں پر حالات ہیں, جانور مر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں میڈیا پر بھی آتی رہتی ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پانی تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے. آگ, پانی اور ہوا, جب بھی عذاب آتے ہیں ان 3 چیزوں سے وجہ, جب ناراضگی ہوتی ہے تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی رحمت ہے بارش. اور ہم کیوں اس سے کہیں کہ جی ہم بالکل مر رہے ہیں, اس کی مخلوق ہیں. 2 بارشیں ہوں گی سارا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن میڈیا کا زمانہ ہے, 3 سال بھی ڈراؤٹس آئے ہیں. جب میں MPA تھا تو اتنے اونٹ اور جانور مرے تھے ڈراؤٹ کی وجہ سے کہ نیشنل جیوگرافک میں انہوں نے یہ سارے دیے تھے. تو اس کے بعد پھر اتنی بارشیں ہوئی, ہم کر سکتے کہ حالات بہتر ہوں. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوشش تو کریں نا. حال تو آپ کا ہے ڈیمز میں. تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو آپ 15 سال کے لیے پارلیمنٹ جو ہے نا ان کو ایک اختیار دے دے کہ آپ نے صرف ڈیمز بنانے اور بجلی کا کام کرنا ہے, اور پرائم منسٹر بے شک رہیں لیکن اپنی مرضی سے کریں. لالو پرساد نے نہیں کیا انڈیا میں, ریلوے کو نہیں ٹھیک کیا, تو پرائرٹی ہماری انہوں نے رکھی نہیں. یہ بھی دیا میر بھاشا ڈیم کا آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی وزارت میں نواز شریف صاحب نے ٹوٹل دونوں ضلعوں خرید کی ہے اپنے پیسے سے. حکومت نے خرید کر کے ڈیم شروع کیا ہے, ورنہ کہاں ہوتا تھا یہ دھاسو کا, اس کا اپنا بھاشا ڈیم کا زمین کا پیسہ دیا ہوا ہے, اور 2 دفعہ دیا گیا. پہلے 1 دفعہ دیا, لوگوں نے کہا ہم نہیں دیتے, سستی تھی. پھر ان کو مزید دیے گئے, اور اب بھی میاں صاحب گئے شہباز صاحب, اور 2-3 ڈیمز بننے, اور پھر اکانومی میں یہ بارشی علاقوں میں ڈیمز بننے چاہیے, اور رن آف دا ریور پہ بجلی گھر لگنے چاہیے. یہ تو اکانومسٹ کا کام ہے جو کرنا چاہیے. لیکن ڈسکنٹینیوشن آف دا پالیسیز, اور اچھی بلی بجلی, جب بجلی کنٹرول ہو گئی تھی نواز شریف کے دور میں, تو پھر کیوں نکالا؟ اچھا, اسپیسیفک اپنے علاقے, اپنے حلقے کے مسائل کا ذرا میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا کہ آپ کیا اب آگے کرنا چاہتے ہیں. میرا حلقہ ہو یا پاکستان کا کوئی کونا ہو, مسائل ایک جیسے ہیں. ہمیں کہا جاتا تھا جی وہ فلاں ایمبیسڈر ملنا چاہتا ہے, فلاں ملنا چاہتا ہے, تو میں نہیں جاتا تھا. تو مجھے کسی نے کہا آپ کیوں نہیں جاتے, لوگ تو ترستے ہیں ان کے دعوت ناموں پہ. میں نے کہا میں کیا جا کے کہوں کہ بہاولپور میں پانی نہیں ہے, بارش نہیں ہو رہی, میرے پاس بجلی نہیں ہے, میری سڑکیں نہیں ہیں, تو میں ان کو جا کے بتاؤں اور پھر وہی ہتھیار ہمارے پہ استعمال کریں. تو ہم نے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, شہباز صاحب نے جتنا کام کیا پنجاب میں, کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو. ہمارے حلقوں میں ہماری سڑکیں دیکھیں جا کے. لیکن پانی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, یہ تو رب تعالیٰ نے دینا ہے. اور انشاءاللہ 10-15 دنوں میں اب تو کچھ بارشیں بھی شروع ہو گئی ہیں, ڈیمز کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے, آئس میلٹ ہو رہی ہے, تو بہت بہتر ہو جائے گا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ ہم تکلیف تھوڑی سی آئے تو بس اتنا شور مچاتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اتنا بھی نہیں کہ وہ اسی سے دعا نہیں کرتے. تو ہم حکومت سے مانگ رہے ہیں کہ پانی دو, مطلب افسوس کی بات ہے, جہالت کی بات ہے. پانی تو رب سے مانگنا ہے. کوشش تو کر سکتے ہیں نا, پانی ہوگا تو پینے کا صاف پانی ہے, اس کے لیے تو ہمارا میرے حلقے میں ہم نے کافی پلانٹس لگائے تھے صاف پینے کے پانی. ہمارے کافی چکوک میں لگے ہوئے ہیں, ڈس فنکشنل ہو گئے پچھلی حکومت میں. اب پھر سے چیف منسٹر حمزہ شہباز صاحب ابھی گئے ہیں, اور سختی سے انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ وہ تمام پلانٹس ان کو ٹھیک کرو اور لگاؤ. ساری ہاسپٹلس کا کیا ہے, اور چیف منسٹر بھی ینگ ہے,
وہ بھی اب دن رات بھاگا پھر رہا ہے. اچھا آخر میں سر، آخر میں ایک سوال مجھے یہ بتائیے گا، بہاولپور کی سیاست کافی بحث میں رہی ہے، بڑی زور و شور سے وہ سارا چلتا رہا. آپ کے سیاسی حریف ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب، عدم اعتماد کی اس تحریک میں بڑے وہ پیش بھی رہے ہیں، تو وہ ایک جگہ پر یہ اظہار کر بھی چکے ہیں کہ شاید NA 171 جو کہ آپ کا حلقہ ہے وہ اس سے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کافی قریب بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ PMLN کو جوائن بھی کر لیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ پہلی چیز تو میرا کوئی وہ سیاسی مخالف نہیں ہے. 2 دفعہ میرے مقابلے میں الیکشن وہ لڑے، اور پچھلی دفعہ ان کو 23,000 ووٹ ملے ہیں، اس سے پچھلی دفعہ. تو وہ تو دیکھیں جی، سیاست میں جس کے پاس پیسہ ہے تو جو سمجھتا ہے وہ لڑے گا. میرے والد نے تو سیٹ میرے نام منتقل نہیں کی کہ ریاض پیر زیادہ ہی رہے گا. یہ تو لوگوں کی یہ آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہے؟ میرے لیے کوئی، کیونکہ تھریٹ وہ ہوتا ہے کہ جو میری زمین میری ذات کی ہے اس کو چھیننے کو ہی آ جائے. یہ میری جائیداد تو نہیں ہے، یہ جائیداد ہے عوام کی. ٹھیک ہے، تو ووٹر جسے ووٹ دے گا چلیں وہ بنا یہ دے. آپ کے لیے تھریٹ نہیں ہے. بس میرے آخر لیے میں کوئی پھر مجھے threat نہیں یہ ہے. بتا دیجیے گا کہ یہ جو لانگ مارچ اور جلسے جلوس ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، عمران خان صاحب ابھی کال بھی دینے والے ہیں 20 مئی کے بعد، انہوں نے کہا ہم کال دیں گے، ایک بہت بڑا لاکھوں لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد لے کر آئیں گے. یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ کیا پریشر ہے اس کا حکومت پہ؟ پاکستان میں کبھی کوئی حکومت بدلی ہے جلوسوں سے؟ بن فضل الرحمان صاحب آئے، انہوں نے دھرنا دیا، کتنے دن 126 دن بیٹھے رہے، اور پھر وہ کوئی ہسٹری تو نہیں ہے ہماری؟ کوئی ایسی سچ نہیں ہے. کبھی حکومتیں ایسے نہیں. اسٹیٹ فورسز جو ہے، ابھی وہ سب سے بڑا تو مصر میں ہوا مرسی والا، تو وہ کتنی پاور سے آیا تھا، اور پھر کتنے دن جلسے جلوس. پریشر نہیں ہے یہ کوئی آپ کے پریشر لیے؟ نہیں تو ہوتا. سر پھر آپ لوگ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ ہم تو پولیٹیکل کر رہے ہیں نا، کہ لوگ دیکھ لیں کہ ہماری، اور دوسرا یہ کہ ہم بھی تو اپنے ورکر کو انگیج کرنا انگیج چاہتے ہیں، کریں، ٹھیک ہے، الیکشن کے لیے تیار کر رہے ہیں. ایک نظریہ جو ہوتا ہے کسی سیاسی جماعت کا، اس کے پولیٹیکل جلسوں میں، اور وہ ان کی تقریروں سے وہ بنتا ہے کہ ہم آئیں گے تو ہم کیا کریں گے. اٹس آلویز ہر پارٹی کو حق ہے. جماعت اسلامی کرتی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، تو مسلم لیگ کر رہے تو اس میں کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق. ان کی منسٹری کے حوالے سے بھی ہم نے ان سے بہت سارے سوالات کیے اور چیزیں سمجھنے کی کوشش کی کہ آگے یہ کس طرح سے لے کر بڑھیں گے اور کیا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنی منسٹری کے حوالے سے. اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے سیاست کی خاص طور پر، اس کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ چیزیں ان سے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. سر آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی کیپٹل ویو کا وقت ختم ہوتا ہے. ناہید چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.